اللہ ताला की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। आने की वजह बताते हुए फरिश्ते ने कहा कि आपको एक पाकीज़ा और मुबारक व मसऊद बच्चे की विलादत की खुशखबरी देने आया हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिएक्टोपीडिया और आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं दैट्स एन इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि आज हम हजरत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में जानेंगे, जिनको हम बीबी मरियम के नाम से भी जानते हैं। तो उनके साथ एक बहुत ही फेमस वाकया हुआ है जब आप जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं उनके पास और कहते हैं अल्लाह ने उनको एक बेटा देने का इरादा किया है, जिस पे आप बीबी मरियम फरमाती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, ना ही मैं ऐसी औरत हूँ कि मुझे किसी ने छुआ हो। जिस पे अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये तेरे रब के लिए कोई मसला ही नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है वो भी एक बहुत फेमस इंसिडेंट है। सो आई एम वेरी कीन कि इस वीडियो के अंदर आप हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में क्या क्या बताया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी कि इस वीडियो में आपके बारे में क्या क्या बताया गया है। हज़रत मरियम वो पाकबाज और पाकीज़ा औरत हैं जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत उतार दी गई, और कुरान पाक आपकी पैदाइश, परवरिश, किफ़ालत और आपके यहाँ हज़रत ईसा की पैदाइश के वाक़यात को खोल खोल कर बयान करता है, ताकि लोग अल्लाह तबारक व तआला की महबूब बंदी के बारे में कोई शक व शुबा ना रखें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिद मोहतरम उस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे और आपकी वालदा मोहतरमा भी आबदा और जाहिदा खातून थी। उस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया था। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालदा के यहाँ औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर ये नज़र मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वो उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देंगी। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला के नज़र कर दिया जाता वो ना तो शादी करता था और ना ही दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह की खिदमत करता और ख़ुद इबादत में मशगूल रहता था। हज़रत बीबी मरियम की वालदा ने भी बेटे के अता करने की दुआ उस लिए की थी कि रिवाज के मुताबिक इबादत गाह की खिदमत के लिए तो सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए ये इजाज़त नहीं थी। चुनांचे बेटे की जगह जब बेटी पैदा हुई तो माँ को ये फिक्र हो गई कि उसकी नज़र कबूल नहीं होगी, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की नज़र करने की ममानत थी। उसी कश्मकश में अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ए रब, मैंने तो लड़के की दरख्वास्त की थी, लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत का इल्म है वहाँ तक इंसानी सोच कैसे पहुँच सकती है। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था उससे दरअसल मुक़द्दस माँ बनाना मकसूद था, जिसमें से एक अजीम शान मुबारक व मसूद बेटे ने पैदा होना था जो पैदाइशी नबी था। बहरहाल हज़रत मरियम की पैदाइश हो जाती है और मुद्दत रज़ात ख़त्म होती है तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाती हैं ताकि मुजावरों के सुपुर्द करके अपनी मन्नत पूरी करें। वहाँ मुजावर झगड़ने लगते हैं। हर कोई ये चाह रखता है कि हज़रत मरियम की किफ़ालत उसके सुपुर्द की जाए। फिर यह फैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिससे वो तौरेत लिखते थे पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने की बजाय उल्टा बहे वही हज़रत मरियम की किफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहाया और उनकी परवरिश के हकदार हो गए, और बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़करिया की किफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थी, इसलिए उनसे बढ़कर उनकी परवरिश और कौन कर सकता था। इसी तरह हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में रिहाइश पजीर हो गई। आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया जहाँ हज़रत ज़करिया के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। जब भी हज़रत ज़करिया आपके पास आते तो वो हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसम फल मौजूद होते थे। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में मौजूद होते थे।
حضرت زکریا کی حیرت بجا تھی۔ تبھی حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، کون دے کر جاتا ہے آپ کو؟ حضرت مریم پرسکون ہو کر فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے۔ تبھی حضرت زکریا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود معجزہ خداوندی سے آپ کے یہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم کی عظمت اور فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم خوفزدہ ہوئیں اور وہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئیں۔ گو کہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کو انتہائی تعجب ہوا۔ وہ بولی کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئیں تو ایک دور جگہ چلی گئیں۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہاب بن منبع، جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، انتہائی تعجب میں پوچھا کہ اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کہ کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا کہ اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئی۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور ان کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ بے سر و سامانی کی اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل ہوتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کے گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے، صرف توکل کا مدار اللہ کی ذات ہی رہ گئی، تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوال کے جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا، ہم کیوں کریں اس سے گفتگو؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ نے تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اور جب بچے نے فرمایا کہ میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا،
اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں، مجھے نماز و تقوی کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اسرائیلی روایات میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل میں ہے جو حضرت وہب بن منبہ سے مقتول ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومیوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ وفد کے زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ بارشیوں کے اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ کو دیکھا، رو سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اسی دوران اس وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا اور اس کی روح ہیں، اور جنت حق اور جہنم حق ہے۔ سو دس واز دا ویڈیو اینڈ یس، اس میں بہت ڈیٹیل طریقے سے بتایا گیا ہے، بٹ یہ ویڈیو مجھے نا تھوڑا انکمپلیٹ لگا کیونکہ ایسی بہت ساری انفارمیشنز تھی جو اس کے اندر ایڈ آن کر سکتے تھے، جیسے جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور پھر اللہ نے اپنی اجازت سے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کتنے سارے میریکلز کروائے، تو وہ بھی کافی انٹرسٹنگ پارٹ تھا، بٹ وہ نہیں بتایا گیا ہے۔ بٹ یس، تو آئی واز تھنکنگ کہ اسٹارٹنگ میں کہ مے بی شاید یہ ایک دم اسٹارٹنگ سے لے کے ایک دم اینڈ تک جائے گا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ یہ شاید سٹیپ بائی سٹیپ یہ شروع سے سٹارٹ ہوگا اور اینڈ اپ ہوگا اس انسیڈنٹ تک جہاں پہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ بٹ یس، اس میں کافی ساری انفارمیشن دی گئی ہے کہ حضرت مریم کے بارے میں کہ کیسے ان کے پاس بے موسم پھل ہوا کرتے تھے، اور کیسے جب زکریہ علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور سوچا کہ یہ اللہ کی بندی جو میرے زیر نگران ہے، اپنے اللہ سے اتنی محبت اور اتنا توکل کرتی ہے اس رب پہ، اور وہ رب اپنی اس بندی کو بے موسم کے پھل کیسے کھلاتا ہے، تو وہ رب مجھے اس عمر میں اولاد کی نعمت سے کیوں نہیں نواز سکتا۔ تو پھر کیسے زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور ان کو اللہ جل شانہ ایک بیٹے سے نواز دیتے ہیں۔ تو کافی ساری انفارمیشن بتائی گئی ہے، پھر کیسے جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کیسے حضرت مریم ان کو دیکھ کے ایک دم ڈر جاتی ہیں، پھر وہ ان کو دلاسا دیتے ہیں کہ ڈرو مت، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تمہارے رب نے بھیجا ہے تمہیں ایک خوشخبری سنانے کے لیے کہ تمہارے لیے اللہ نے ایک بلند مرتبے والے بیٹے کو عطا کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ تو پھر اس پہ حضرت مریم ایک دم چونک جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے آج تک کبھی کسی مرد نے چھوا نہیں ہے اور نہ ہی میری شادی ہوئی ہے۔ پھر اللہ کا وہ فرشتہ حضرت مریم سے کہتا ہے تمہارے رب کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک پھونک مارتے ہیں اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا 9 مہینے کی حاملہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ کیسے اس خوف کے ساتھ وہ وقت گزارتی ہیں، اور پھر اللہ کا پیغام آتا ہے کہ تم ڈرو نہیں، اور لوگوں سے یہ کہنا کہ میرا روزہ ہے، جو بھی پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو، یہ تمہارے ساتھ کلام کرے گا۔ پھر اس کے آگے کی کافی ساری سٹوریز ہیں کہ کیسے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے سارے معجزے عطا فرمائے، اور وہ کیسے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور
کیسے پھر وہاں کے لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور اللہ جل شانہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ قرب قیامت آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ پھر سے زمین پہ بھیجیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ساتھ جنگ کریں گے اور اس کو صفائے ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے. So yes, this was the video for today and I will be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and keep remembering me in your dua. Allah.